आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज अली सरदार जाफरी की बरसी है, डेथ एनिवर्सरी है। मैंने सोचा कि उन्हें याद करने के लिए जाहिदा ज़हीदी का एक मकाला है, नई दुनिया को सलाम का ड्रामाई स्ट्रक्चर, जो उन्होंने लखनऊ में अली सरदार जाफरी पर एक सेमिनार में पढ़ा था। उस वक्त अली सरदार जाफरी मरहूम हयात थे, जिंदा थे। जाहिदा ज़हीदी साहिबा लिखती हैं कि वो इसे ड्रामे की शक्ल में स्टेज पर पेश करना चाहती थी, जिसके बारे में उनकी बातचीत सरदार जाफरी साहब से होती रही। वो चाहते थे बम्बई में हो। जाहिदा ज़हीदी साहिबा पहले इसे अलीगढ़ में करना चाह रही थी। खैर, उस पसमंज़र को छोड़ते हुए, क्योंकि मकाला तवील है, इसलिए मैं आपको इसको 3 हिस्सों में सुनाऊंगा। आज मैं आपको इस मकाले नई दुनिया को सलाम का ड्रामाई स्ट्रक्चर का पहला हिस्सा सुना रहा हूं। सुनिए। नई दुनिया को सलाम सरदार जाफरी की एक शाहकार तख्लीक है। इस बात से तो उनके बद्दाहों को आमतौर पर इत्तेफाक रहा है, लेकिन इस तख्लीक के फॉर्म, स्ट्रक्चर और वसी मानवियत पर अभी तक गहराई से गौर नहीं किया गया है। नई दुनिया को सलाम का पहला एडिशन 7 मई 1947 में, यानी हिंदुस्तान की आज़ादी से कुछ ही पहले मंजर आम पर आया, और उसमें सरदार जाफरी की एक तवील नज़्म जमहूर भी आखिर में शामिल की गई। उस तख्लीक के पेश लफ्ज़ में सरदार जाफरी ने उसे एक तमसीली नज़्म के तौर पर पेश किया, लेकिन राक़िमुल हुरूफ की राय में ये एक तमसीली नज़्म नहीं बल्कि तजरीदी नौइयत का एक मंजूम ड्रामा है, जिसे काट छांट के बाद स्टेज पर पेश किया जा सकता है, और जो सरदार जाफरी के तख्लीकी कारनामे में एक मरकज़ी और कलीदी हैसियत का हामिल है। यानी जिसमें न सिर्फ उनके फ़लसफ़ा हयात, आइडियोलॉजी और शेरी रवैयों का एक मुकम्मल खाका मौजूद है, बल्कि ये उनके मखसूस शेरी उसलूब की भी एक ताबनाक मिसाल है। साथ ही उनके बेशतर अहम और नुमाइंदा नज़्मों के अव्वली नकूश भी हमें इस ड्रामे में मिल जाते हैं, और अक्सर सूरतों में तो नक्श सानी से ज़्यादा जाज़िब नज़र और दिल नवाज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर नई दुनिया को सलाम एक तमसीली नज़्म नहीं बल्कि एक तजरीदी अंदाज का अलामती ड्रामा है, तो उसे शुरू ही से उस हैसियत तस्लीम क्यों नहीं किया गया? तो इसकी वजह यही मालूम होती है कि खुद सरदार जाफरी ने भी उसे इस नज़र से देखने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे एक नए अंदाज की तमसीली नज़्म के तौर पर मनवाने पर मुसर है, जैसा कि उनके इन अल्फाज से भी जाहिर है। ये एक मंजूम तमसील नहीं बल्कि तमसीली नज़्म है। इसके किरदार नहीं बल्कि सिर्फ अलामतें हैं। कहानी प्लॉट नहीं बल्कि सिर्फ मुबहिम सा खाका है, जिसमें रंग भरने के लिए बनाया है। वाक़यात के बजाय वाक़यात से पैदा होने वाले जज्बात, तासुरात और एहसासात पेश किए जाएं। सबसे ज़्यादा अहम किरदार वो बच्चा है जो अभी पैदा नहीं हुआ है, और वो नई दुनिया की अलामत है, और उसकी मासूम रूह
پوری نظم پر حاوی ہے۔ نئی دنیا کو سلام، پیش لفظ صفحہ 8۔ سردار جعفری کے اس بیانات کی اہمیت و افادیت سے انکار ممکن نہیں، لیکن اسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نئی دنیا کو سلام ایک منظوم ڈرامہ نہیں ہے بلکہ تمثیلی نظم ہے۔ بیشتر سنجیدہ اور معنی خیز ڈراموں میں احساسات، تاثرات اور داخلی کیفیات خارجی واقعات سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور واقعات اور کرداروں کی علامتی معنویت یا ان میں ایک علامتی بات تو دنیا کے اہم ترین ڈراموں کی ایک نمایاں خصوصیت رہی ہے۔ میں یہاں شیکسپیئر کا ذکر نہیں کروں گی، جن کے ڈراموں کی تہیداری اور مربوط علامتی نظام میں ایک جہاں معنی آباد ہے، اور نہ سیموئل بیکٹ اور یوجین ایونسکو کے علامتی ڈراموں کا، جن کے کردار اور نام و نہاد واقعات اس قدر علامتی انداز کے ہیں کہ پورے ڈرامے ہی کو ایک طویل استعارہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں یہاں صرف ہزک ایبسن کا ذکر کروں گی، جسے حقیقت نگاری کا امام اور جدید مغربی ڈرامے کا معمار اعظم قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت نگاری میں علامتی عناصر کی آمیزش شروع سے آخر تک موجود ہے، اور آخری دور کے ڈرامے جن میں معمار اعظم اور جب ہم مردے جاگے جیسے شاہکار ڈرامے بھی شامل ہیں تو اس قدر علامتی انداز کے ہیں کہ ان میں کہانی ایک خاکے اور کردار معنی آفری علامتوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے سردار جعفری کے اوپر دیے گئے پیش لفظ کے اقتباس کی روشنی میں بھی ہم اس تخلیق کو ڈرامے کی حیثیت سے دیکھنے میں حق بجانب ہیں۔ پیش لفظ میں سردار جعفری نے نئی دنیا کو سلام کے مرکزی موضوع اور ویژن کی وضاحت بھی ان الفاظ میں کی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں آیا جس میں انسان کو شکست ہوئی ہو۔ افراد اور طبقات کو شکست ہوتی رہی ہے اور ہوگی، لیکن انسان ناقابل شکست ہے، کیونکہ اس کی محنت، جدوجہد اور عمل اس کے اپنے شعور ہی کی نہیں بلکہ بڑی حد تک اس کے ماحول کی بھی خالق ہے۔ یہ عقیدہ جو اندھا عقیدہ نہیں، میرا سب سے بڑا انسپریشن ہے، اور میں اسے ادب اور فن کا ابدی موضوع سمجھتا ہوں۔ سب سے زیادہ شاندار، سب سے زیادہ عظیم المرتبت، سب سے زیادہ حسین انسان ہے۔ نئی دنیا کو سلام، پیش لفظ صفحہ 9۔ عام طور پر نئی دنیا کو سلام کے تاریخی پہلو ہی پر توجہ مرکوز کی گئی، لیکن پیش لفظ کا یہ اقتباس اس کے وسیع تر موضوع اور آفاقی ویژن کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتا ہے۔ اس لیے نئی دنیا کو سلام پر ایک منظوم ڈرامے کی حیثیت سے روشنی ڈالتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سردار جعفری ادب کے اس ابدی موضوع اور آفاقی ویژن کو ڈرامے کے پیکر میں ڈھالنے میں کہاں تک کامیاب ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے اس خیال کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گی کہ نئی دنیا کو سلام ایک تمثیلی نظم نہیں بلکہ ایک منظوم ڈرامہ ہے، کیونکہ اب تک اسے تمثیلی نظم کے ہی طور پر دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، اسے اسٹیج پر پیش کیا جا سکتا ہے اور کیا جا چکا ہے۔ یعنی ایک عرصہ پہلے میں خود اس کے 4 مناظر کو ڈرامے کے طور پر اسٹیج پر پیش کر چکی ہوں، اور اس پیشکش میں مریم کا رول بھی میں نے خود ہی ادا کیا تھا۔ البتہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ اسٹیج پیشکش میں اس تخلیق کو کس قدر مختصر کرنا ضروری ہوگا جس سے اس کی اثر انگیزی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس تخلیق کے اجزائے ترکیبی وہی ہے جو ایک ڈرامے میں ہوتے ہیں، یعنی ایک مربوط کہانی
اور ڈرامائی انداز کے مانوس کردار جن کی علامتی معنویت سے انکار نہیں، لیکن وہ حقیقت کی کسوٹی پر بھی کھرے اترے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی جاوید اور مریم کی شادی اور رومانس سے شروع ہو کر مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی اور وسیع مسائل کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہوئی جاوید کی شہادت اور مریم کے بچے کے نام جاوید کے خط پر ختم ہوتی ہے، جس میں نئی دنیا کی بشارت دی گئی ہے۔ ڈرامے کے 4 مرکزی کردار ہیں: جاوید، مریم، فرنگی اور نامور، جو ڈرامے کے ایکشن میں براہ راست حصہ لیتے ہیں اور جو حقیقی کردار ہونے کے ساتھ ساتھ علامتی معنویت کے بھی حامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے میں 4 نیم ڈرامائی کردار یعنی زندگی، موت، تاریخ اور وقت بھی ہے، جو مجرد تصورات کی تجزیم ہیں۔ یہ ڈرامے کے ایکشن میں براہ راست حصہ نہیں لیتے، بلکہ اس کے مرکزی ویژن اور موضوع پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالتے ہیں، اور ان کے ترانے اور منظوم بیانات ڈرامے کے ایکشن کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور ان نیم ڈرامائی کرداروں کو ہم اس ڈرامے کا کورس بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کورس کرداروں کی مناسب و تخیل آفریں پیشکش ڈرامے کی معنویت اور اثر انگیزی میں اضافہ کر سکتی ہے۔ کورس کی ابتدا تو جیسا کہ سبھی جانتے ہیں یونانی ڈرامے میں 5ویں صدی قبل مسیح یعنی BC میں ہوئی، لیکن آنے والے ادوار میں جیسے جیسے ڈرامے حقیقت نگاری پر مائل ہوتا گیا رفتہ رفتہ کورس کا استعمال ترک کر دیا گیا، لیکن جدید ڈرامے میں کورس کو اثر نو اور نئی معنویت کے ساتھ زندہ کیا گیا، جس کی کچھ تابندہ مثالیں بارتول بریخت کے ڈراموں میں کورس اور قصہ گو کا استعمال اور جدید منظوم ڈراموں میں کورس کا استعمال ہے، جن میں T.S. ایلیٹ کے ڈرامے مرڈر ان دی کیتھیڈرل یا کلیسا میں قتل کے کورس کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے نئی دنیا کو سلام میں ایک منفرد انداز کے کورس کی شمولیت اس کی ڈرامائیت میں حائل نہیں ہوتی، بلکہ اسے جدید تجریدی ڈراموں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ اب رہا سوال نئی دنیا کو سلام میں حرف اول اور حرف آخر کا، جنہیں انگریزی زبان میں ایپیلوگ اور پرولوگ کہا جائے گا، تو یہ بھی ایک جدید ڈرامے کا لازمی جز تو نہیں، لیکن ایک جائز حصہ تو ضرور ہے۔ اور نئی دنیا کو سلام میں حرف اول اور حرف آخر دونوں ہی بہت خوبصورت اور معنی خیز منظوم بیانات ہیں۔ حرف اول ڈرامے کی پیشکش کے لیے ایک مناسب فضا تشکیل کرتا ہے، اور حرف آخر ڈرامے کے مرکزی موضوع کو نہایت اختصار اور قطعیت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور راقب الحروف کی رائے میں یہ دونوں بیانات خود شاعر ہی کی زبان سے پیش کیے جائیں، لیکن ایک نوجوان اداکار کو ایک انقلابی اور ویژنری شاعر کے رول میں کاسٹ کیا جائے، جو ان دونوں نظموں کو خوبصورت اور پرجوش انداز میں پیش کرے۔ اور اب ان اشاروں کے بعد، جن کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ نئی دنیا کو سلام ایک جدید منظوم ڈرامہ ہے، ہم اپنی توجہ اس کے ڈرامائی سٹرکچر کے تجزیے پر مرکوز کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے مرکزی موضوع بلکہ موضوعات اور ویژن پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ سردار جعفری نے اس تخلیق کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جنہیں انہوں نے تصویریں کہا ہے، یعنی پہلی تصویر، دوسری تصویر وغیرہ، لیکن ہم انہیں منظر کہیں گے، اور کیونکہ ڈرامے کی بنیادی اکائی ایک متحرک منظر ہے جسے ایک خاص پس منظر میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے ہم منظر
اس ڈرامے کی ساخت، موضوعات اور معنویت پر روشنی ڈالیں گے، لیکن ان مناظر پر روشنی ڈالنے سے پہلے حرف اول پر بھی ایک نظر ڈالنا ضروری ہے، جو پورے ڈرامے کا ایک موضوعی پس منظر ہے اور جس میں صورتحال کے المناک پہلوؤں کو ایک انوکھے انداز سے پیش کیا گیا ہے، اور یہ ظلم، دہشت، بربریت، عوامی استحصال، بے بسی، روحانی کرب اور اخلاقی کنفیوژن کا منظرنامہ ہے، جسے صرف سیاہی کے شیری پیکر اور استعاروں کی مدد سے بڑے منفرد اور معنی خیز انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ سیاہ رنگ پھریرے ہوا میں اڑتے ہیں، کھڑی ہوئی ہے سیاہ رات سر اٹھائے ہوئے، سیاہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہل رہی ہے زمین، سیاہ عقاب سیاہ آسماں پہ چھائے ہوئے، سیاہ چراغ سیاہ روشنی سیاہ لویں، سیاہ گھر میں سیاہ جال سا بچھائے ہوئے، سیاہ کیڑوں کی مانند رینگتی مخلوق، سیاہ بھوت اندھیرے میں بلبلائے ہوئے، سیاہ فضا میں سیاہ تیر سنسناتے ہیں، سیاہ تیر سیاہ زہر میں بجھائے ہوئے، سیاہ جبر سیاہ عصمتیں، سیاہ چیخیں، سیاہ عدل، سیاہ کلفیاں لگائے ہوئے۔ نئی دنیا کو سلام، صفحہ 11 اور 12۔ اور اس سیاہ رات کو شاعر نے ضمیر عہد غلامی کی تیرگی سے تعبیر کیا ہے، جو ایک پریشان کن اور المناک داخلی اور روحانی تجربہ ہے۔ مجموعی طور پر حرف اول ظلم اور جبر کے ہمگیر منظرنامے اور اس کے پیدا ہونے والی ذہنی اور داخلی کیفیات کو ایک بڑے اور جٹل اور تخیل آفری انداز میں پیش کرتا ہے، جس میں غم و غصہ اور پروٹیسٹ کے جذبات نمایاں ہیں اور المناک تجربات بھی عکس فگن ہیں، جو اس نظم کی لاجواب امیجری کا جز ہیں۔ اس منظوم بیان کا آخری شعر، کہاں ہے روشنی صبح انقلاب کی، کہاں ہے روشنی صبح انقلاب کہاں، معاف کیجیے گا شعر غلط ہو گیا تھا، کہاں ہے روشنی صبح انقلاب کہاں، ضمیر حسرت انسان کا آفتاب کہاں، کہاں ہے روشنی صبح انقلاب کہاں، ضمیر حضرت انسان کا آفتاب کہاں، ڈرامے کے رجائی اور مثبت پہلو کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتا ہے، اور اس طرح یہ تعارفی نظم ڈرامائی ایکشن کو اس کے تاریخی اور علامتی پہلوؤں کی روشنی میں دیکھنے کے لیے ہمیں تیار کرتی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد پہلا منظر شروع ہوتا ہے، جس میں ہم تاریکی کے اس منظرنامے سے دو تابندہ نقطوں کو ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور یہ اس ڈرامے کے ہیرو اور ہیروئن یعنی جاوید اور مریم ہیں، جنہیں اس منظر میں دولہا دلہن کے روپ میں پیش کیا گیا ہے، اور ان کا تاریکی کے سمندر سے تابندہ ستاروں کی طرح ابھرنا ان کی علامتی معنویت کا استعارہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ مانوس اور جیگتے جاگتے ڈرامائی کردار بھی ہیں، اور ان کی داستان حسن و عشق بڑی دلاویز اور رومان پرور ہے، جسے ذاتی اور جذباتی سطح پر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جاوید کے یہ الفاظ، نہا ابر میں چاند کب تک رہے گا، بھلا عشق سے حسن کب تک چھپے گا، یہ شاداب آنکھیں، یہ آنکھوں کے ڈورے چھلک جائیں جیسے گلابی کٹورے، جو ہاتھوں کو رنگے حنا مل گیا ہے، ہتھیلی پہ گویا کنول کھل گیا ہے، تیری مسکراہٹ میں کیا دلکشی ہے، یہ پھولوں پہ سوئی ہوئی چاندنی ہے، مگر روح کی پیاس کیوں کر بجھے گی، سمندر سے کیا صرف
शबनम मिलेगी। नई दुनिया को सलाम, सफ़ा 17 और 18। एक पुरजोश आशिक के दिली जज्बात का एक शायराना और वालेहाना इजहार है। दूसरी तरफ मरियम के ये अल्फाज, मुझे भी तो है याद वो रात अब तक, है मुट्ठी में मेरी वो लम्हात अब तक, तमन्नाएं लहराई थी ख्वाब बनकर, बरसते थे जुगनू अंधेरे से छनकर, हिजाब उठ गए थे ज़मानो मकां के, दरीचे थे वाह लज्जत जावेदां के, वो रात आई थी एक तूफान बनकर, समुंदर के सीने का हेजान बनकर। ये अशार भी एक औरत के इश्किया जज्बात का एक बेबाक और तख़य्युल आफरी इजहार है। साथ ही शायर ने आशिक व माशूक को एक वसीतर कायनाती तनाजुर में पेश करके उनकी अलामती मानवियत को भी नुमायां किया है। मसलन जावेद के ये अल्फाज, हमारे दिलों की है हसरत पुरानी, हमारी शराबे मोहब्बत पुरानी, समझकर निगाहों का पैगाम हमने, मोहब्बत का पहला पिया जाम हमने, उसी जाम ने हमको सरशार रखा, हमारी तमन्ना को बेदार रखा, जुदाई में भी सब्र करना सिखाया, हमें आग पर से गुजरना सिखाया। ये अशार मोहब्बत के उस तजुर्बे की आफियत और इनकलाबी पहलू दोनों की तरफ इशारा करते हैं और शायर का आइडियलिज्म उस तजुर्बे को वसीतर तनाजुर में कबूल करने का वसीला बन जाता है। और इस मुकालमे का आखिरी शेर सरदार जाफरी के शिया पसमंज़र की गवाही भी देता है और सानह करबला की तरफ ये धुंधला इशारा इस तजुर्बे की मानवियत में एक बात का इजाफा करता है। साथ ही इस मंज़र में औरत की हमागीर मानवियत और अहम रोल की तरफ भी वाज़ेह इशारे मिलते हैं। मसलन जावेद के ये अल्फाज, हर एक रंजो राहत की साथी है औरत, जहन्नुम को जन्नत बनाती है औरत, वो गमखार भी और दिलदार भी है, वो मतलूब भी है तलबगार भी है, वो है साज भी नगमागर भी, गुलिस्तां भी गुल भी नसीम सहर भी। हर एक रंज और राहत की साथी है औरत, जहन्नुम को जन्नत बनाती है औरत, वो गमखार भी और दिलदार भी है, वो मतलूब भी है तलबगार भी है, वो है साज भी नगमागर भी, गुलिस्तां भी गुल भी नसीम सहर भी। औरत के इस तसव्वुर में हकीकत पसंदी और इनकलाबी आइडियलिज़म का एक खुशगवार इम्तजाज है। और आखिरी शेर में इसके तख्लीकी रोल की तरफ भी एक लतीफ़ इशारा है जो हमें अगले मंज़र के वलवला अंगेज़ तजुर्बे के लिए ज़हनी और जज्बाती तौर पर तैयार करता है। गर्ज़ के इस मंज़र में जावेद और मरियम जीते जागते और काबिल कबूल ड्रामाई किरदार भी हैं और उनकी अलामती मानवियत का नक्श भी किसी हद तक हमारे जहन पर मुरतब होता है। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, इसको आप इस मकाले का पहला हिस्सा समझिए। कल फिर मिलेंगे, आपको इस मकाले का दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब।